तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है हमेशा उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए ज्ञानवापी का मामला इस वक्त गरमा गया है और इस कदर गरमा गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त तंजीमें जो है वो निकल कर के सामने आज के मंजर देख लगते हैं। एक तरफ पूजा की इजाज़त देने के बाद कतार दर कतार जो है गैर मुस्लिम आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जो निचला हिस्सा है, जो तहखाना है मस्जिद का, उसको अलग अलग नाम दे कर के जो है इस वक्त ना वहाँ कुछ है ना कोई चीज़, सिर्फ तमाशे और ड्रामाबाजी चल रही है। और दूसरी जानिब जो है आज जुमा की नमाज भी, उसका भी ये मंज़र आप देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है जुमा के रोज़ ज्ञानवापी में बड़े पैमाने पर जो है लोग होते हैं जुमा की नमाज की अदायगी के लिए। अब यहाँ नमाज भी हो रही है, दूसरी जानिब जो है ज्ञानवापी में अदालत ने जो है पूजा की इजाज़त देकर के मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर कर दिया है और ऐसा महसूस होता है कि 2024 तक इस मामले को उलझाए रखने के लिए और टीवी डिबेटों में और दीगर चीज़ों में लगातार यही बहस जारी रखने के लिए एक किस्म की साजिशी तौर पर, जाहिर सी बात है कि मंदिर पुराना हो गया, उसका इफ्तिताह भी हो गया। अब मीडिया वाले उस मौजू को लेकर के कितना चिल्लाएंगे, यहाँ तक कि मोदी को राम के बराबर तक कर दिया और क्या कुछ हो गया। जाहिर सी बात है कि इंसान है और इंसान बहुत जल्दी भूल जाने वाला है और बार बार जो है मंदिर का नक्शा दिखा दिखा करके बीजेपी को अंदरूनी सतह पर महसूस हो गया कि अब तो ये मुद्दा जो है वो पुराना हो चुका है। नया मुद्दा खोलते हो, नया मुद्दा के लिए ज्ञानवापी से बढ़कर के वो कौन सा मुद्दा हो सकता था। इस वजह से रिटायर्ड जज को शायद खरीद लिया गया हो। ये बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है जब से फैसला आया है सोशल मीडिया में यही बरस कौन क्या क्या किस किस तरह के तबसरे कर रहा है, आप जाकर के देख लीजिएगा उस जज के सिलसिले में। तो आज जो है अदलिया पर बराह रास्त इस वक्त उंगलियां उठने लगी हैं। मुस्लिम मुखालिफ और अक़लियत मुखालिफ जो है इस वक्त फैसले सुनने के बाद भारत की तंजीमें और उलमाए किराम भी इस वक्त जो है इस मामले को पूरी तरह से लेकर के सामने आ चुके हैं। और आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें तमाम उलमाए किराम, तमाम मकातिब फ़िक्र के और जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं रियासत भारत से ताल्लुक़ रखने वाली उसके जो है सदूर या जनरल सेक्रेटरीज इस वक्त मौजूद थे। इसमें मौलाना अरशद मदनी साहब भी और मौलाना महमूद मदनी साहब, असगर साहब और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। और जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप तो देख रहे होंगे कि किस तरह इस वक्त डिबेट चलने शुरू हो गए हैं नेशनल सतह के मीडिया पर, किस तरह खींचातानी चल रही है। अलग अलग लोगों को बुलाकर के इस मौजू पर इस वक्त गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, डिबेट शुरू हो चुके हैं। आइए इस वक्त जो है मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने में जो इजाज़त दी गई एक वकील, एक जज की जानिब से, उस पर जो है क्या कह रहे हैं और क्या सूरत हाल उनके तमाम उलमाए किराम ने इस पर रोशनी डाली है। हम एक वीडियो आपके सामने सुनाते हैं, फिर उसके बाद अगली खबरों की जानिब बढ़ेंगे। कि ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई जमीन, दूसरों की छीनी हुई जमीन पर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाजत दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया।
یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی. جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے ہیں. اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے. بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے. آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں. جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں. شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں. مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں. آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں. تفصیلات اسکرین پر. بکیف ناظرین گرامی، ایک طرف یہ مدعا ہے اور دوسری جانب ای ڈی کا استعمال اور ای وی ایم کو لے کر کے اس وقت وہ بھی گھماسان ہے. ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی اس لیے ایم پی سنجے راوت نے اس وقت جو ہے پھر سے جو ہے بی جے پی کو تنقید کے زد میں لیا ہے، اس لیے کہ جو ہے جس طرح سے اروند کیجریوال کے خلاف اس وقت ای ڈی کا سمن جاری ہو رہا ہے اور ہیمنت سورین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایم پی سنجے راوت نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس کی بھی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بی جے پی کس طرح سے ان ایجنسیوں کو جو ہے ای ڈی کے علاوہ اور ای وی ایم اگر ہٹا دی جائے تو پھر بی جے پی کبھی جیت نہیں پائے گی، کہتے ہوئے وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو سنیے. ہیمنت سورین کی اریسٹ بھی ان لافل ہے، اروند کیجریوال کے اوپر ایکشن بھی ان لافل ہے. اس دیش میں ای ڈی جس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے وہ 99% ان لافل ہے، ایلیگل ہے، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن ای ڈی بی جے پی کی ایکسٹینڈیڈ برانچ ہے، سب کو معلوم ہے. جو بی جے پی کہے گی وہ ای ڈی کرے گی. ای وی ایم اور ای ڈی کے سوائے بی جے پی نہیں ہے. ای وی ایم اور ای ڈی ہے تو مودی اور بی جے پی ہے. یہ نعرہ اس دیش میں گونج رہا ہے. اس میں نئی بات کیا ہے؟ مہاراشٹر ہو، جھارکھنڈ ہو، دلی ہو، بہار ہو، جو بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے اس کے اوپر ای ڈی ریڈ کرتی ہے. ناظرین گرامی، ایم پی ایم ایل ایز کی خرید و فروخت اور حکومتوں کو جس طرح گرایا جاتا ہے اور بی جے پی اس میں کس قدر ماہر ہے، اس بات سے آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوا. آج جو ہے جھارکھنڈ کے ہیمنت سورین کو گرفتار کر لے جانے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ نے آج وہاں پہ حلف اٹھایا ہے. حلف اٹھانے کے بعد اب ان کو اپنی حکومت کو ثابت کرنے کے لیے اکثریت کو ثابت کرنا ہوگا. اس کے لیے جو ہے 10 تاریخ کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس 10 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سورین کے ایم ایل ایز کو خریدا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بلیک میلنگ ہو سکتی ہے، ای ڈی کی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، سی بی آئی کی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ. اس وجہ سے پارٹیاں اپنے ایم ایل ایز کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک ریاست سے دوسری ریاست منتقل کرتے ہیں. تو جھارکھنڈ کی اس وقت سورین کے پارٹی سے تعلق رکھنے والے 40 ایم ایل اے کو حیدرآباد میں لایا جا رہا ہے تاکہ بی جے پی کے ہارس ریڈنگ والے معاملے سے ان کی اس سے بچایا جائے اور ان کو اپنی نگرانی میں رکھا جائے. تو ناظرین گرامی، یہ خبر تو سننے میں بڑی معمولی لگتی ہے آپ کو، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ نہ عدلیہ بچا ہے، نہ پارلیمنٹ بچا ہے، نہ لوگوں کے جذبات بچے ہیں. لوگ آپ کو ووٹ کرتے ہیں ایک سوچ اور فکر، جیسے مثال کے طور پر سیکولر کو ایک مسلمان، ایک دلت اور ایک قبائلی
اور یہ متوسط بلکہ جو نچلے طبقات ہیں، پسماندہ طبقات کے لوگ اس لیے ووٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سیکولر مائنڈڈ ہوگا، وہ اس کی آواز اٹھائے گا، اور جب اس کے ساتھ مشکلات پیش آئیں گی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، اس کے محلے کی بنیادی سہولیات اور اس کی کالونی، اس کے حلقے کی ادا کرے گا۔ اور وہی شخص جس کو ووٹ دیا جاتا ہے اس فکر کے ساتھ، وہ ان ووٹروں کو دھوکہ دیتا ہے اور فوری طور پر سوچ بدل لیتا ہے۔ تو یہ ایک دو کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ہوتا ہے لاکھوں ووٹروں کے ساتھ جو ان کو چن کر کے لاتے ہیں۔ ایسے میں ہارس رائڈنگ اس وقت جو ہے بھارت کا سب سے جو خرید و فروخت کا یہ معاملہ سب سے خطرناک کرائم قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ لوگوں کو کھلم کھلا دھوکہ دیتے ہیں۔ 5 روپیہ چوری کرنے والا بھی چوری کہلاتا ہے، 5 لاکھ روپے چوری کرنے والا بھی چوری کہلاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اس وقت جو ہے یہاں پر ایک قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ووٹ چور کر کے، ووٹروں سے چرا کر کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو ان کو چور نہیں کہا جا رہا ہے، ان کو دھوکہ باز نہیں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ وہ دھوکہ باز ہیں جو کھلم کھلا آپ کو وعدہ کر کے لوٹ لیتے ہیں اور دوسری فکر کے حامل جو ہے پارٹیوں کے ساتھ جڑ کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف ایک سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے، اس پر بھی جو ہے لوگوں کی تحریکیں چلنی چاہیے کہ اس طرح کا ایک قانون ہو کہ پارٹی کو جب ایک شخص رہے تو یا تو اس کی ایم ایل اے کی ختم کر دیا جائے، اپنے ایم ایل اے کی اس سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، پھر جو ہے دوبارہ جس پارٹی میں وہ جا رہا ہے وہاں سے الیکشن لڑ کر کے آ جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، 5 سال تک جو ہے ووٹروں کو لوٹا جاتا ہے الگ الگ طرح سے۔ اس وجہ سے ہارس رائڈنگ کا معاملہ، اور بی جے پی جس طرح سے حکومتوں کو ان 14-15 سال کے عرصے میں توڑنے میں کامیاب ہوئی ہے، وہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ کتنی حکومتوں کے لوگ اس وقت بی جے پی کے لیڈران کم اور کانگریس اور دیگر پارٹی کے لیڈران زیادہ ہیں جو جیت کر کے آئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ بھی ایک اس وقت بھارت کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہ بھی وہ موضوع سامنے لانا چاہیے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ مشرق وسطیٰ کی، اور سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران پر 24 گھنٹے کے اندر براہ راست امریکہ اٹیک کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردن میں امریکی بیس پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 امریکی فوجی جہنم حاصل ہوئے تھے، اور 30 سے زائد، کسی نے 30 کی تعداد بتائی، کسی نے 33 کی تعداد، جس میں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 کے قریب جو ہے امریکی فوجیوں کا نقصان ہوا تھا۔ اس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ وہ بتلا دیں گے، اس وقت الزام لگا تھا کہ یہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہے۔ اب وہاں پر جو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہے اس میں سے حزب اللہ ہے، اور امریکہ میں کچھ تنظیمیں جو ہے اس وقت ایران کی حمایت سے اٹیک کرتی ہیں امریکی فوجی بیس پر۔ جیسے کل ہی ایک جو ہے عراق میں موجود ایک امریکی حمایت یافتہ تنظیم نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ہم لگاتار امریکی بیس کو نشانہ بناتے رہیں گے، اس میں کوئی ہماری کمی نہیں آئے گی جب تک کہ وہ غزہ پٹی میں جنگ کو نہ روکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ اس وقت جو ہے ایران پر اگر براہ راست حملہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر امریکہ تیار ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ صورتحال کتنی بھیانک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دفاعی سسٹم میں جو ہے ایران بھی اپنی طاقت رکھتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے میں جو صورتحال اس وقت جو ہے وہاں پیدا ہوگی وہ بہت ہی تباہناک اور خطرناک ہوگی۔ ایک طرف دوسری طرف ناظرین گرامی، غزہ پٹی کے اندرونی صورتحال کے سلسلے میں الاقصی یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے گا کہ اس وقت جو ہے کس قدر تباہ کیا گیا ہے۔ یہ الاقصی یونیورسٹی غازہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی، لارجسٹ کیمپس اس کے مانے جاتے تھے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کیمپس میں رہتے تھے۔ کس قدر اس کو زمین بوس کر دیا گیا ہے ظالم دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے، اس کا ایک نظارہ کریں، جس کو ایک جو ہے ٹویٹر ہینڈلر نے اس کو جو یہاں پر شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، یہ 1 لاکھ سے زائد افراد کے سلسلے میں اس وقت جو ہے خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے۔ اس نے رپورٹ کی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ غازنز، یعنی کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے فلسطینی مسلمان، یا تو وہ شہید ہو چکے ہیں، یا تو وہ سخت زخمی ہیں، یا پھر وہ لاپتہ ہیں۔ میں نے آپ سے کہتا تھا نا کہ جو آفیشیل ریکارڈ بتائی جاتی ہے کہ 26,000 جو ہے انتقال ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، زخمیوں کی تعداد بے حساب، پوری کی پوری بستی تباہ ہو چکی۔ پہلے 90% کہتے تھے، اب تو 100% ہے۔
جو بچے کچے گھر ہیں وہ گھروں میں جو ہے یہ قبضہ کر لیتے ہیں، 3-4 دن تک وہاں رہتے ہیں مجاہدین سے جو ہے زمینی سطح پر جنگ لڑنے کے چکر میں، پھر وہاں جب کچھ نہیں ملتا تو اس گھر کو آگ لگا کر کے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں دکھایا آپ کو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی جو ایک آفیشیل رپورٹ آ رہی ہے، گزشتہ 24 گھنٹے میں 13 قتل عام مچایا ہے، جس میں 112 تازہ شہداء جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں فلسطین، اور 148 زخمی ہوئے ہیں۔ دی منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے آ رہی بہت ہی بھیانک اس وقت جو ہے صورتحال ہے۔ شاید آپ ان خبروں کو اس وقت ایسی سن کر کے نکل جا رہے ہیں، لیکن غزہ پٹی کا ہر دن جو ہے وہ جہنم زار بن چکا ہے۔ اب سروں پر چھت باقی نہیں رہے ہیں، یا تو کھلے آسمان تلے رہتے ہیں، یا کچھ مختصر سا جو اس وقت عالمی سطح کی جو تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ جو ان کو کیمپ لگا کر کے دیتے ہیں، یا اپنے ہی بچے کچے کپڑوں میں کچھ یہاں وہاں باندھ لیتے ہیں، سر پر آسرا بنا لیتے ہیں، وہیں پہ آرام کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھوک بھی ہے اس چھوٹے سے کیمپ میں، اس میں پیاس بھی ہے، اور اس میں برسات کا پانی بھی ہے، اور وہاں پر زخمی بھی ہے، اور زخمی پیر بھی ہے۔ ظاہر سے معمولی زخمی والے لوگ جا نہیں رہے ہیں ہاسپٹل میں، اور جس کو لگاتار بخار آ رہا ہے وہ بھی نہیں جا رہا، جو چھوٹی موٹی دوائیں ان کو وہیں مل جاتی ہیں وہ کھا کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں ہے، اور ہاسپٹل جائیں گے تو ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور ڈاکٹرز ہے تو وہ اس قدر بزی کہ ایک ڈاکٹر 25-25 30-30 زخمیوں کو بیک وقت علاج کر رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو آپ جو غزہ کی پٹی کی اس وقت صورتحال ہے وہ میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح الفاظ کو سمیٹوں اور آپ لوگوں کے سامنے لے آؤں۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ ایسی صورتحال میں ایک بار پھر جو ہے ایران پر جو ہے جنگ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے اردن کا بہانہ بناتے ہوئے امریکہ۔ اس کے علاوہ کیا جنگ بندی کے سلسلے میں کوئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ اس کے بارے میں آج جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے بھی مثبت جواب کا اشارہ دیا ہے، یہ قطر کہہ رہا ہے۔ اسرائیل بھی جنگ بندی کو تیار ہے اور حماس بھی تیار ہے، البتہ جو ہے اس کے سلسلے میں جو تجویز رکھنا ہے اور ابتدائی جو مثبت تائید ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے قطر کی جانب سے۔ یہ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے آیا ہوا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے تجویز سے اتفاق کیا ہے، جس کے بعد غزہ میں خون خرابہ روکنے میں مدد ملے گی۔ ماجد الانصاری نے قطری، امریکی، اسرائیلی اور مصری حکام کی فرانس کے دارالحکومت اتوار کے روز ہونے والے ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں تجاویز کو مجتمع کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ طرف یہ، اور دوسری جانب ناظرین گرامی جو اس وقت خبر آ رہی ہے حوثیوں کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر کمیونیکیشن کیبلز کا نیٹ ورک ان کا اگلا ہدف بنے گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کس قدر بڑا جو ہے تباہی ہو سکتی ہے اگر اس کو نشانہ بنایا گئے۔ خلیجی بین الاقوامی فورم کی ویب سائٹ کی جانب سے شائع ہونے والی ایک سنجیدہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ہم آبدوز کیبلز بحر احمر میں حوثی باغیوں کے آئندہ حملوں کے لیے ایک نیا ہدف ہو سکتی ہیں۔ یہ کیبلز ایک ابھرتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں جو عالمی مواصلات اور معیشت کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اہم پانی کے اندر کمیونیکیشن کیبلز کا نیٹ ورک اگلے حوثی حملے کے لیے ایک مثالی نرم ہدف ہو سکتا ہے۔ اس امکان سے ان تمام ممالک چاہے وہ دور ہوں یا نزدیک کو تشویش ہونی چاہیے جو اس اہم انفراسٹرکچر پر انحصار کرتے ہیں۔ بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے حوثیوں کے حملوں نے میری ٹائم نیویگیشن کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق معاملہ سمندر کی سطح پر ہونے والے حملوں سے اس کی گہرائی میں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ میرین کیبلز حوثیوں کے نئے اہداف ہو سکتے ہیں، اور جو سب میرین ہوتے ہیں اگر اس کیبلز کو نشانہ بنایا گیا تو بہت بڑی ان کے لیے تباہی بن سکتے ہیں۔ اس سے قبل حوثیوں سے منسلک ٹیلی گرام پر ایک چینل نے رپورٹ شائع کی تھی جس میں ایک تصویر منسلک تھی۔ اس میں بحر روم، بحر احمر، بحر عرب اور خلیج عرب میں زیر آب مواصلاتی کیبل نیٹ ورکس کا نقشہ دکھایا گیا تھا، یعنی ان کا دکھائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا اگلا ٹارگٹ یہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی کیبلز کے نقشے موجود ہیں جو سمندر کے پار دنیا کے تمام خطوں کو جوڑتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یمن ایک اسٹریٹجک مقام پر ہے کیونکہ انٹرنیٹ لائنیں جو پورے بر اعظموں کو جوڑتی ہیں اس کے قریب سے گزرتی ہیں۔ اگرچہ رپورٹ میں کسی ہدف کی وضاحت نہیں کی گئی، تاہم خطرہ حوثیوں کے بحر احمر میں بحری جہازوں کے خلاف زیادہ جارحانہ فوجی مہم کا حصہ ہو سکتا ہے۔
ٹیلی گرام ایپ پر لبنانی حزب اللہ اور عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا دونوں نے اپنے اپنے بیانات جاری کی، جس میں اشارہ کیا گیا کہ وہ کیبلز کاٹنے پر غور کریں گے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو علاقائی تنازع میں ایک نئی پیش رفت کی نمائندگی کرے گا اور بہت بڑا نقصان بھی پہنچائے گا ان ممالک کو جو اس وقت غزہ کو تباہ کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ عراق میں موجود دو تنظیم ہے ایران کی حمایت یافتہ، وہ تنظیم اس کا نام ہے النجابہ۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس وقت امریکی بیس جو بھی ہیں ان کو نشانہ بناتے رہیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی۔ ناظرین گرامی، بفر زون کے لیے اسرائیل کا منصوبہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے اس کا انکشاف ہوا، یہ کہتے ہوئے ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کی اجازت لوں گا کہ اسرائیل کا بین الاقوامی اعتراضات کے باوجود خاص طور پر اس کے قریبی اتحادی امریکہ کی طرف سے غزہ کی پٹی میں بفر زون بنانے کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے کچھ حصے پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل فورسز نے غزہ کی پٹی کی اسرائیل کے ساتھ سرحد پر تقریباً 1 کلومیٹر جگہ پر تازہ ترین مسماری کی کارروائی کی ہے، جس سے ان زمینوں کی چیر پھاڑ اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہوتا ہے جن پر فلسطینی اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی فوج نے اس بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ آیا اس نے پہلی ہی بفر زون قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بارے کئی اسرائیلی حکام کہہ چکے ہیں ملک کو مستقبل میں 7 اکتوبر جیسے کسی بھی حملے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسرائیل نے اشارہ دیا کہ وہ ایک ایسی دفاعی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت سے ضروری اقدامات کر رہا ہے جو ملک میں بہتر سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب وہ اپنی سیکورٹی کے لیے الگ الگ طرح کے پہلے سے بھی منصوبے بنایا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غزہ ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جو اس کے حلق کے ہڈی بن چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ 7 اکتوبر کا بہانہ بنا کر کے غزہ کی پٹی پر پوری طرح قبضہ کرنے کی پوری مکمل کوشش کر رہا ہے، لیکن مجاہدین نے اس کو 3 سے جو 4واں مہینہ مکمل ہونے کو آ رہا ہے اس وقت اس کے حملے کو، اس میں نہ اس کی کامیابی ہے بلکہ جس انداز میں اس وقت اسرائیلی صہیونی فوجی کتے جہنم واصل ہوئے ہیں اس سے وہ پوری طرح بوکھلایا ہوا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،